करूं सजदा एक खुदा को। 5th एपिसोड। काबे की तरफ हो अब जो भी सफ़र हो, इस आरज़ू में अब मेरे शब रोज़ बसर हो। पैगाम ये दे देना सबा तू जाकर हरम में, बैठा है कोई जुल्मत में उसकी भी सहर हो। 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त हो गया था अबीरा को गए हुए। वो परेशानी की हालत में सहन में टहल रही थी। एकदम दरवाज़ा बजा और वो बिजली की रफ्तार से दरवाजे की तरफ लपकी थी। आ गई अबीरा, आली को। उन्होंने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, मगर इनकी बात अधूरी ही रह गई थी क्योंकि दरवाजे पर अबीरा नहीं बल्कि अदील खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इसने आगे बढ़कर इन्हें सलाम किया। उन्होंने देखा अदील के साथ भी कोई खड़ा था, मगर गली में अंधेरा होने के सबब वो इसे देख नहीं पाई थी। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने अब अदील की तरफ देखा। आंटी, ये मेरा दोस्त जॉन है। इसी ने अबीरा को जेल से रिहाई दिलवाई थी और हॉस्पिटल में भी अबीरा की मदद की। अदील बोला। जॉन चंद कदम आगे बढ़कर रोशनी में आकर खड़ा हुआ था। उन्होंने ऊपर से नीचे तक इसे बगौर देखा। ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट, ब्लैक ही जैकेट और साफ रंगत। हेलो आंटी। इबाद अंकल कैसे हैं? वो जवाब देने के बजाय गैर यकीनी निगाहों से इसे देख रही थी। इन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। फिर अदील इनसे मुखातिब हुआ। आंटी, जॉन आपसे इबाद अंकल की तबीयत पूछ रहा है। अदील इन्हें हवास में वापस लाया। हाँ हाँ, वो ठीक है। इनका लहजा कुछ खोया खोया सा था। उन्होंने एक बार फिर गैर यकीनी निगाहों से जॉन को देखा। अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है, वो दरवाजे से हटते हुए बोली। वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। जॉन ने अंदर दाखिल होते हुए देखा। घर बहुत सादा तर्ज पर बना हुआ था। घर में दाखिल होते ही सीधे हाथ पर एक कमरा था जिसके अध खुले दरवाजे से इबाद साहब चारपाई पर लेटे नजर आ रहे थे। सहन में एक तनावर दरख्त के नीचे तख्त बिछा था। सहन के इख्तिताम पर एक लकड़ी की गैलरी सी बनी थी जिसमें बाएं तरफ किचन था जिसके बाहर टेलीफोन रखा था। वो दोनों तख्त पर बैठ गए। आंटी, अबीरा घर आई थी मुझसे मिलने, सब खैरियत तो है? अम्मा बता रही थी। अदील ने बैठते हुए पूछा। नहीं बेटा, बहुत बड़ा मसला हो गया है। आली शाम को ट्यूशन गई मगर अब तक वापस नहीं आई। इसके हर दोस्त से पूछ लिया मगर किसी को कुछ नहीं पता। उन्होंने बहुत परेशान कुल लहजे में कहा। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब अदील भी परेशान हो उठा। मेरे ख्याल में पुलिस को इन्फॉर्म करना बेहतर होगा। आंटी, आप ऐसा करें कि मुझे अपनी बेटी की तस्वीर दें और नाम बता दें, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। जॉन ने खड़े होते हुए कहा और मुड़ा। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। तुम कराची से कब वापस आए? इनके जाने के बाद अदील जॉन से मुखातिब हुआ। जिस वक्त तुम्हारा फ़ोन आया मैं इस वक्त घर के बाहर ही पहुंचा था, उल्टे कदम वापस आ गया। जॉन ने बहुत नॉर्मल से अंदाज में कहा। बस कुछ समझ नहीं आ रहा यार, एक के बाद एक परेशानी आ रही है इन लोगों पर। अदील ने मुतासुफ लहजे में कहा और जॉन ने सिर्फ इस बात में सर हिलाया। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। अदील और जॉन ने एक दूसरे की जानिब देखा। फिर अदील कुछ सोचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलने पर अबीरा खड़ी थी। इसने हैरत से इन दोनों को देखा। आप लोग इस वक्त यहाँ? इसने अंदर दाखिल होते हुए हैरत से पूछा। तब तक इसकी अम्मा भी आ गई थी। अबीरा, आली का कुछ पता चला? अबीरा पर निगाह पड़ते ही उन्होंने बेताब लहजे में पूछा। अबीरा ने नफ़ी में सर हिलाया और इनका दिल डूबने लगा। आंटी, आप परेशान ना हो, ये तस्वीर मुझे दें, मैं पुलिस में केस फाइल करवा देता हूँ। यकीनन बहुत जल्द आपकी बेटी का पता चल जाएगा। जॉन ने आगे बढ़कर इनके हाथ से तस्वीर लेते हुए तसल्ली बख्श लहजे में कहा। मेरी बेटी का नाम आलियाना इबाद है और ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। उन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा भी इसकी तरफ बढ़ाया। जॉन, ये आपकी ड्यूटी बिल्कुल नहीं है कि हर प्रॉब्लम में आप हमारी मदद को पहुँचें, अबीरा ने बहुत रूखे लहजे में कहा। जॉन को इसका ये रवैया समझ नहीं आया। अचानक इसे क्या हो गया था? मुझे पता है कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है, मगर शायद आप अपनी ही कही हुई बात भूल गई कि मेरा रब ही जानता है कि वो किससे क्या काम लेना चाहता है। हो सकता है इसने फ़िलहाल मेरे लिए यही लिखा है कि मैं हर प्रॉब्लम में आपकी मदद करूं। मैं ठीक कह रहा हूं ना मिस अबीरा? जॉन ने इसके अंदाज में ही कहा और अबीरा लाजवाब होकर रह गई। चलो अदील, इसने अबीरा के जानिब देखते हुए अदील से कहा और दरवाजे की तरफ पेशकदमी की, जबकि अबीरा किसी गहरी सोच में गुम थी। नेक्स्ट सीन। 5:20 अहराम ने कहा और तूबा ने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा। पता नहीं आसान कहाँ रह गए।
طوبہ نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ 5:21۔ احرام ایک بار پھر بولا۔ طوبہ نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ اگر اب تم نے کچھ بولا تو؟ طوبہ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ اوکے سوری بھائی، لیکن اب ہم صرف 10 منٹ اور انتظار کریں گے۔ تمہیں پتہ ہے نا آج ماما بابا آ رہے ہیں انکل آنٹی سے ملنے تاکہ شادی کی تاریخ طے کر دیں، اور اب کی بار کچھ نہیں کرنا طوبہ، ورنہ میں قاضی سے کہوں گا زبردستی نکاح پڑھا دے۔ احرام نے ایک ہی سانس میں کہا اور طوبہ ہنس دی۔ ہاں تو پڑھوا لینا نکاح، اتنی لڑکیاں ہوں گی شادی میں، طوبہ نے اسی کے انداز میں کہا۔ طوبہ، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا اور پھر دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ وہ دونوں اس وقت ایک کیفے میں تھے۔ آذان طوبہ سے ملنا چاہتا تھا۔ میں کال کرتی ہوں اسے، طوبہ نے تنگ آ کر کہا۔ ہیلو آذان، میں اور احرام آپ کا کب سے انتظار کر رہے ہیں، کہاں رہ گئے آپ؟ اس کی کال ریسیو کرتے ہی طوبہ نے کہا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا تھا، دراصل میں ایک پریشانی میں مبتلا ہوں۔ میری والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہوا تھا، اسی پریشانی میں آپ دونوں کو انفارم کرنا بھول گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، آذان نے تفصیلی بتایا۔ اوہ، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، ویسے اب طبیعت کیسی ہے ان کی؟ طوبہ نے افسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بہتر ہے وہ، اب تو ہم گھر بھی آ گئے ہیں، آذان نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ویسے میں اور احرام آپ کے گھر آ جائیں تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ طوبہ نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ مجھے بہت خوشی ہوگی، اور مجھ سے زیادہ خوشی تو میری والدہ کو ہوگی، آپ ان کی خوشی کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی طوبہ۔ آذان کا لہجہ کچھ زمانوی سا تھا۔ طوبہ چونکی۔ کیا مطلب؟ اس نے کچھ سمجھ نہ آنے والے انداز میں کہا۔ مطلب آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا، آپ احرام کو فون دیں، میں اسے ایڈریس سمجھاتا ہوں۔ آذان نے اسے مزید الجھا دیا، مگر اس نے مزید کچھ پوچھنے کے بجائے احرام کی طرف فون بڑھا دیا۔ نیکسٹ سین۔ عبیرہ، تمہارے بابا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، جلدی چلو، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ نماز پڑھ کر بیٹھی ہی تھی اور درود شریف کی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آج جمعہ تھا۔ وہ فوراً ہی اٹھی اور بہت تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا باز صاحب کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ وہ جلدی سے ان کی چارپائی پر آ بیٹھی اور ان کا ہاتھ تھاما۔ ہاتھ بالکل ٹھنڈا تھا، چہرے پر شدید کرب کے آثار تھے۔ بابا، ہم ابھی ہاسپٹل چلتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے کانپتے لہجے میں کہا اور انہیں اٹھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب نہیں عبیرہ، ابھی کوشش مت کرو، زندگی کے لیے ایک بار جد و جہد کی جاتی ہے، بار بار نہیں، انہوں نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ میرا وقت پورا ہو گیا ہے، مجھے اب اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے۔ وہ بمشکل اپنی بات مکمل کر پا رہے تھے۔ ان کی اس حالت پر عبیرہ کی اماں نے آہ و بکا شروع کر دی تھی۔ خود عبیرہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ صبح تک تو ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، پھر اچانک نہ جانے کیا ہو گیا تھا انہیں۔ عبیرہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری آخری خواہش ہے عبیرہ، میں تمہاری آواز میں سورہ رحمان سننا چاہتا ہوں تاکہ میرا دم اپنے رب کی شکر گزاری کرتے ہوئے نکلے۔ انہوں نے اب اٹک اٹک کے اپنا جملہ مکمل کیا۔ عبیرہ نے ان کا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کیا، مگر آج اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ باز صاحب کی آنکھیں اس پر ہی جمی تھیں۔ جیسے جیسے عبیرہ تلاوت کر رہی تھی ان کے چہرے پر سکون پھیلتا جا رہا تھا۔ ان کی آنکھیں دھیمے دھیمے پتھرانے لگی تھیں اور عبیرہ کی تلاوت ختم کرتے ہی بالکل بے جان ہو گئی تھیں۔ عبیرہ کو پل بھر کے لیے محسوس ہوا کہ ان کی دل کی دھڑکن تھم گئی ہو۔ اس کی اماں کی آہ و بکا میں اضافہ ہو گیا۔ عبیرہ نے کانپتے اور بے جان ہوتے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کیں اور دعا پڑھی۔ اس کے حواس اب اس کا ساتھ چھوڑنے لگے تھے، ارد گرد کی ہر شے دھندلانے لگی تھی۔ اس نے کوشش کی حواس بحال رکھنے کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو پائی اور چکرا کر زمین پر آ گری۔ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ اس نے تیسری بار عبیرہ کا لینڈ لائن نمبر ڈائل کیا تھا۔ پچھلی 2 بار کسی نے کال اٹینڈ نہیں کی اور اب کی بار 2-3 بیلز میں ہی کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ ہیلو عبیرہ، وہ فوراً بولا۔ آپ کون؟ دوسری طرف کسی بچی نے کہا۔ عبیرہ سے بات کروا دیں، اس نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ عبیرہ باجی بہت دیر سے بے ہوش ہیں، بعد انکل کا انتقال ہو گیا ہے، اس بچی نے جواب دیا۔ کیا؟ یہ
کیا ہوا؟ وہ شوق کے سبب بول نہیں پا رہا تھا۔ آج دوپہر ظہر کے بعد۔ اس بچے نے اب بھی ویسے ہی جواب دیا۔ اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور دیوار سے ٹیک لگا کر غیر یقینی حالت میں کھڑا ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کل رات تک تو بالکل ٹھیک تھے، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا انہیں؟ جان خود کلامی کرنے لگا۔ جان چلیں؟ اس کی ماما نے کار پورچ میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت ان کے ساتھ کرسمس کی شاپنگ کے لیے جا رہا تھا۔ ریٹا اور اس کی ماما بھی آ رہی ہیں۔ شاپنگ کے بعد تم اور ریٹا ڈنر پر چلے جانا اور میں اور جینیفر گھر آ جائیں گے۔ انہوں نے اسے مطلع کیا۔ اپنی جگہ اب بھی بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ کیا ہوا جان؟ انہوں نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ ماما، ابیرہ کے فادر، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس نے بہت افسوس سے کہا۔ تو پھر اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ کوئی تمہارے رشتہ دار نہیں تھے اور نہ ہی وہ لڑکی تمہاری رشتہ دار ہے، انہوں نے بہت بے پرواہ لہجے میں کہا۔ ماما، ایک انسان کی زندگی ختم ہو گئی اور آپ کے لیے یہ بہت نارمل سی بات ہے؟ جان حیرت غم سے نڈھال ہوا تھا۔ جان، بچہ مت بنو، دنیا میں روز ہزاروں لوگ مرتے ہیں، وہ کوئی خاص نہیں۔ ان کے لہجے میں صفاقی تھی۔ وہ ابیرہ کے فادر تھے، جان نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور ابیرہ بھی خاص نہیں ہے ہمارے لیے۔ ان کا انداز اب بھی ویسا ہی تھا۔ لیکن میرے لیے ہے۔ جان اب بھی اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ کیوں بے وقوف بن رہے ہو جان؟ کیوں نہیں دیکھ سکے تم؟ وہ لڑکی تمہیں صرف استعمال کر رہی ہے، اپنے ایک کام نکلوا رہی ہے، اور اس کے بعد وہ تمہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکے گی، انہوں نے بہت تیز لہجے میں اور بلند آواز میں کہا۔ آپ سے 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ آپ ابیرہ کو غلط سمجھتی ہیں، وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے، کیوں نہیں سمجھتی ہیں آپ یہ بات؟ جان کی آواز ان سے بھی زیادہ بلند تھی۔ وہ سٹپٹا گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جان کہ کبھی تم مجھ سے اس طرح بات کرو گے۔ میں تمہاری ماں ہوں، شاید آج تم یہ بات بھی بھول گئے ہو۔ اس لڑکی کے باپ کی موت کا اتنا غم ہے اور تمہیں اپنی ماں نظر نہیں آتی، انہوں نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ کہیں نہیں جا رہی میں تمہارے ساتھ، جاؤ تم اس لڑکی کے باپ کا غم منانے، وہاں جانا تمہارے لیے زیادہ ضروری ہوگا، جاؤ تم۔ وہ جانے لگی تھی مگر جان نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر انہیں روک لیا۔ پلیز مام، ایسے مت کہیں، آپ میرے لیے اس دنیا میں سب سے ضروری ہیں، پہلے آپ ہیں، اس کے بعد کوئی اور۔ وہ زبردستی ان کے گلے لگ گیا۔ ہم چل رہے ہیں کرسمس کی شاپنگ کے لیے اور میں ریٹا کو ڈنر پر بھی لے جاؤں گا، لیکن آئندہ آپ ایسا کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ میرے لیے اہم نہیں۔ ان کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی جبکہ جان کا ذہن ابیرہ میں اٹکا ہوا تھا۔ نیکسٹ سین۔ وہ بہت دیر سے ان کی گود میں سر رکھے آنکھیں بند کے لیٹی تھی۔ وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ بابا جانی، جب آپ اتنے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے ان سے مخاطب تھی۔ ابیرہ، آپ میری سب سے پیاری بیٹی ہیں۔ ان کا لہجہ محبت و شفقت سے پر تھا۔ اور آپ سب سے زیادہ بہادر بھی ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ کبھی بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہیں۔ آپ ہر حال میں زندگی گزار سکتی ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے۔ تبدیلیاں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، کبھی خوشگوار اور کبھی ناخوشگوار، مگر بہادر وہی کہلاتا ہے جو ناخوشگوار تبدیلی کو خوش دلی سے قبول کر لے، اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جائے۔ وجود ختم ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ، مگر رشتے اور رشتوں میں چھپی محبتیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، جیسے آپ کی محبت میرے لیے اور میری محبت آپ کے لیے۔ لیکن اب اگر فرق آئے گا تو صرف اتنا کہ آپ کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور مجھے اس زندگی کو الوداع کہنا ہے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی تھی۔ ابیرہ کی بند آنکھوں سے پانی بہت تیزی سے بہنے لگا تھا۔ بابا جانی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ہمیشہ، اس نے نم لہجے میں کہا۔ ہمیشہ کا ساتھ کسی کو بھی نصیب نہیں ہوتا، ایک دن زندگی کا سفر ختم ہونا ہے اور یہ اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور آپ تو میری سب سے بہادر بیٹی ہے نا، آپ نے تو ہر حال میں اپنے رب سے صبر کی توفیق مانگی ہے، تو پھر آج صبر کا دامن کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ کیوں اپنے رب کی رضا کو نظر انداز کر رہی ہیں؟ اٹھیے اور یہ ثابت کر دیجئے کہ آپ اپنے پاک رب کے صابر بندوں میں سے ایک ہیں، آپ اس کی رضا میں راضی ہیں۔ اٹھیے ابیرہ، اٹھیے، مجھے آخری بار الوداع تو کہہ دیجیے۔ ان کا لہجہ ڈوب گیا تھا۔ اس نے دھیمے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ اپنے کمرے میں زمین پر پڑی تھی۔ بابا جانی کہیں بھی نہیں تھے۔ باہر صحن سے اسے بے تحاشا رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان میں ایک واضح آواز اس کی اماں کی تھی۔ مت لے کر جاؤ انہیں، ابھی تو آلی بھی نہیں آئی، میری ابیرہ کو بھی بلاؤ، وہ بھی تو آخری بار اپنے بابا کو دیکھ لے، ارے کوئی تو سن لے میری۔ ہائے اللہ، یہ کیا کر دیا تو نے، یہ کیا کر دیا؟
अबीरा का सहन अब भी मुकम्मल तौर पर नहीं जागा था। इसके सहन में एक बार फिर अपने बाबा के आखिरी जुमले गूंजे थे। उठिए अबीरा, उठिए, मुझे आखिरी बार अलविदा तो कह दीजिए। इन जुमलों ने इसे झंझोड़ दिया था। वो बहुत फुर्ती से उठी और भागते हुए कमरे से बाहर निकली, मगर गैलरी में पहुंचते ही इसके कदम थम गए। जनाजा घर से बाहर ले जाया जा रहा था। इसने पलकें झपकी और आंसू रुखसारों पर बह गए। अलविदा बाबा जानी, अलविदा। अगर मैंने कभी आपको तकलीफ़ दी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अलविदा, अलविदा। वह घुटनों के बल ज़मीन पर बैठती चली गई। इसका दिल गवाह था कि वह अब अपने बाबा जानी को कभी नहीं देख पाएगी और ना इनकी आवाज़ ही सुन पाएगी। नेक्स्ट सीन। ये ले जॉन, आपका क्रिसमस गिफ्ट। रीटा ने एक पैकेट इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त शहर के एक मारूफ होटल में बैठे थे। जॉन ने एक नज़र इस पैकेट को देखा और फिर रीटा को। सॉरी, मैं गिफ्ट्स लेना पसंद नहीं करता क्योंकि मुझे किसी की भी लाई हुई चीज़ें पसंद नहीं आती, इसलिए मैं गिफ्ट्स कबूल ही नहीं करता। जॉन ने बेहद बेजार लहजे में कहा। ओह, मुझे पता नहीं था। रीटा शर्मिंदा हो गई। वेटर खाना ले आया। खाना सर्व होते ही जॉन ने बहुत तेज़ी से खाना खाना शुरू कर दिया। लगता है आपको बहुत जल्दी है जॉन। रीटा को इसका ये अंदाज़ बहुत अजीब लग रहा था। हाँ, दरअसल मेरे एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई है और मुझे वहाँ जाना है, इसने इसी तरह खाते हुए कहा। ओह, आई सी। इसका मतलब आप यहाँ ज़बरदस्ती आए हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं। रीटा ने इसे गौर से देखते हुए कहा। जॉन के तेज़ी से चलते हुए हाथ रुक गए थे, मगर इसने फिर खाते हुए कहा। तुम कुछ कहना चाहती हो? जॉन ने बेपरवाही से कहा। आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी में हैं, रीटा ने चुपते हुए लहजे में कहा। हाँ मैं हूँ, लेकिन अगर आपको परेशानी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये रिश्ता ख़त्म करना चाहें। जॉन के लहजे में अब भी बेपरवाही थी। इसका मतलब हमारा रिश्ता आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? रीटा ने प्लेट में चम्मच घुमाते हुए कहा। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी मामा है और आप उनकी पसंद है। जॉन अपनी प्लेट ख़त्म कर चुका था। मेन्यू कार्ड में पैसे रखते हुए वो उठने लगा। तो आपकी पसंद कौन है? रीटा का अंदाज अब भी वही था। जॉन ने जवाब देने के बजाय कहा, मैं बाहर हूँ, अपनी प्लेट ख़त्म करके आ जाओ। नहीं, मुझे और भूख नहीं है, रीटा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, जॉन ने बहुत रूखे लहजे में कहा और पलटकर होटल के गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए। नेक्स्ट सीन। मुसलमानों, तुमको किसी तरह की मुश्किल पेश आए तो सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है। मस्जिद से फजर की अजान की आवाज़ आ रही थी। वह अपनी अम्मा के सीने पर सर रखे बैठी थी। तमाम रात आँखों में ही कट गई थी। मोहल्ले की औरतें जनाजे के फ़ौरन बाद ही चली गई थीं, जबकि ख़ानदान की कुछ औरतें रुकी थीं, मगर इनके तेवर भी कुछ ख़ास ठीक नहीं थे। वो सरगोशियों में इबाद साहब की मौत का ज़िम्मेदार अबीरा को ठहरा रही थी। वो उठी और वज़ू के लिए कमरे से बाहर निकल गई। फजर की नमाज़ पढ़कर वो सहन में बिछे तख्त पर आ बैठी थी। इसके बाबा जानी रोज़ाना फजर की नमाज के बाद यहाँ बैठकर तिलावत किया करते थे और वो ख़ुद भी इनके साथ तिलावत किया करती थी, मगर आज वो यहाँ अकेली बैठी थी। अबीरा का दिल डूबने लगा था और आंसू उमड़ने लगे थे। इसने पलकें मजबूती से बंद करके आंसुओं को ज़ब्त किया और वो कामयाब रही थी। काफ़ी देर तक वो वहीं बैठी रही और अपने बाबा की बातों को याद करती रही थी कि तभी फ़ोन की बेल इसे सोच के सहरा से बाहर ले आई। वो उठकर फ़ोन की तरफ बढ़ी। पूरी रात हो गई है इस फ़ोन को बजते, उठाने पर कोई बोलता ही नहीं। अंदर से कोई खातून की आवाज़ आई थी। अस्सलाम वालेकुम, अबीरा ने रिसीवर उठाते हुए कहा। अबीरा, ओह खुदा का शुक्र है, आप ठीक तो है ना? दूसरी जानिब जॉन था। जॉन? अबीरा ने इसकी आवाज़ पहचानते हुए कहा। यस जॉन, आप ठीक तो है ना? मुझे पता चला था इबाद अंकल का, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। एक रात पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थे, फिर। जॉन अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर पाया था। पता ही नहीं चला कि उन्हें क्या हुआ। वो सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थे, मैंने सुबह इनसे बात भी की थी। फिर अचानक दोपहर में इनकी तबीयत ख़राब हो गई और सिर्फ चंद लम्हों में मेरी आंखों के सामने, मेरे हाथों में उन्होंने दम दे दिया। और मैं, अबीरा की आवाज़ इसका साथ छू रही थी। प्लीज़ अबीरा, रोई मत, आप ही कहती हैं ना इंसान को हर हाल में सब्र करना चाहिए। फिर आज आप अपनी बात से कैसे फिर रही हैं? आप तो बहुत बहादुर हैं अबीरा। जॉन को खुद अपनी आवाज़ पर रौंदे हुए महसूस हुई थी। हाँ मुझे याद है,
लेकिन मैंने कभी भी बाबा जाने के बगैर अपनी ज़िंदगी का तस्वर ही नहीं किया था। शायद इसलिए बहुत कोशिश के बावजूद भी अपने आंसू ज़ब्त नहीं कर पा रही। अबीरा का लहजा अब भी नम था। अबीरा, ज़िंदगी में सब्र करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम अपने से कमतर को देखें। आप उन खुश नसीबों में से एक हैं अबीरा, जिसने बाप की शफ़क़त, मोहब्बत, लाड प्यार, गुस्सा सब कुछ देखा है। लेकिन मुझे देखें, मैं अपने बाबा के नाम के सिवा इनके बारे में मुकम्मल तौर पर कुछ भी नहीं जानता। यहाँ तक कि मैंने तो आज तक उनकी कोई तस्वीर भी नहीं देखी। तो इनकी मोहब्बत और शफ़क़त तो बहुत दूर की बात है मेरे लिए। लेकिन मुझे इस पर कुछ पछतावा नहीं है और ना दुख, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि शायद यही बेहतर था, इसीलिए ऐसा हुआ। जॉन ने इसकी दिलजोई की और किसी हद तक कामयाब भी रहा। इसके इन जुमलों ने अबीरा की हिम्मत बढ़ाई थी। आप ठीक कह रहे हैं जॉन, शुक्रिया मुझे इतना अच्छा सबक पढ़ाने के लिए। अबीरा कुछ हद तक नॉर्मल हुई थी। आली का कुछ पता चला जॉन? वो तो बाबा जाने को आखिरी बार देख भी नहीं सकी। अबीरा ने एक गहरी सांस ली। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। मेरी मिस्टर मेहरा से भी बात हुई थी, मगर उनका कहना है कि उन्होंने आलियाना को अगवा कराने की कोशिश की थी ताकि आपको धमकाकर ईमान का पता पूछ सके, मगर वो उनके कैद में आने से पहले फ़रार होने में कामयाब हो गई। जॉन ने तफसीली तौर पर जवाब दिया। वो झूठ बोल रहे हैं जॉन। अगर वो फ़रार होने में कामयाब हो गई होती तो क्या घर ना पहुंच गई होती? अबीरा तड़प कर बोली। नहीं अबीरा, मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आलियाना इनके पास होती तो अब तक आपके पास धमकियाँ मिस फ़ोन कॉल आ चुका होता। जॉन ने वजाहत पेश की। तो फिर वो कहाँ चली गई? अबीरा के लहजे में परेशानी का अंसुर नुमाया था। बस आप दुआ करें कि वो जहाँ भी हो महफूज हाथों में हो और जल्द मिल जाए। जॉन ने तसल्ली बख्श लहजे में कहा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। अबीरा ने पुरअज़म लहजे में कहा। तभी दरवाज़ा बजा। दरवाज़ा बज रहा है, शायद दूध वाला होगा। इसे तो पता भी नहीं है बाबा के बारे में। अबीरा ने पुरअफ़सोस लहजे में कहा। दूध वाला नहीं है, अदील है, नाश्ते का पूछने आया है। जॉन ने इसे मुतला किया। आपको कैसे पता? अबीरा चौंकी। मैं पिछली रात से आपके घर के सामने खड़ा हूँ। जॉन का लहजा मुतबस्सम था। क्यों? अबीरा की हैरत मज़ीद बढ़ी। आप परेशान हों तो मैं कैसे आराम से रह सकता हूँ? जॉन का लहजा अब भी मुतबस्सम था। जॉन? अबीरा को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई थी, मगर अब वो खामोश रहा। अबीरा को झुंझलाहट महसूस हुई। इसने तेज़ी से रिसीवर रख दिया। ये पागल है, बिल्कुल पागल। अबीरा बड़बड़ाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलने पर वाकई अदील दरवाजे पर खड़ा था। अदील से होते हुए इसकी निगाहें कुछ फासले पर खड़ी जॉन की कार पर गई थीं। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा इसकी जानिब भी देख रहा था। इस पर नज़र पड़ते ही अबीरा का पूरा वजूद कांप गया। वो जल्दी से दरवाजे के पीछे हो गई और वहीं से अदील से बात की और लरसते हाथों से दरवाज़ा बंद किया। इसे अपने पूरे वजूद से पसीने छूटते महसूस हो रहे थे। क्या हो रहा है ये मुझे? इसके जहन में जॉन की आवाज़ गर्दिश कर रही थी। अबीरा, क्यों सोच रही हो तुम उसकी बातों को? वो पागल है, बिल्कुल पागल। अबीरा को उलझन हो रही थी अपनी इस हालत से। वो एक नॉन मुस्लिम है अबीरा, तुम भूल गई इसका धोखा। इस्लाम को जानने अपनाने की ख्वाहिश नहीं रखता वो शख्स, और तुमसे इस्लाम के बहाने मिलता रहा। वो शख्स अल्लाह से मोहब्बत तो क्या, इसे जानता भी नहीं। ऐसे शख्स की कोई भी बात तुम्हें इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं। इसने अपने दिल को मुतमईन किया और इस लम्हे वो जॉन के हर एहसान को फरामोश कर गई थी। नेक्स्ट सीन। कार बहुत तेज़ी से कराची हाईवे रोड पर दौड़ रही थी। इसने घड़ी में टाइम देखा, 5:45 बज रहे थे। इसने गर्दन घुमाकर एक बार फिर अबीरा की जानिब देखा। वो अब तक पत्थर की बुत की तरह बैठी थी। अबीरा, आखिर प्रॉब्लम क्या है? कुछ तो बोले। अपनी वालदा को इस तरह अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हैं और क्यों? जॉन ने बहुत उलझे हुए लहजे में कहा। पिछले 1 घंटे में वो ये सवाल कई बार पूछ चुका था, मगर अबीरा ने कोई जवाब नहीं दिया था। 1 घंटे पहले इसने अबीरा को घर से सफरी बैग उठाए बाहर निकलते देखा था। इसे देखकर अबीरा इसकी जानिब आ गई थी और इसे कराची बस स्टॉप ड्रॉप करने का कहा था, मगर इसने बस स्टॉप ड्रॉप करने के बजाय खुद इसे कराची छोड़ने का फ़ैसला किया। अम्मा ने मुझे घर से निकाल दिया है। बहुत देर बाद अबीरा बोली। क्या? लेकिन क्यों? जॉन समझ नहीं पाया था। वो मुझे हमेशा के लिए खोना नहीं चाहती, जिस तरह उन्होंने बाबा जान और अली को खो दिया है।
ابیرا کی آواز کسی گہری کھائی سے آتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ آنٹی کا یہ سوچنا غلط تو نہیں ابیرا، آپ کا کوئی بھی خیر خواہ یہی چاہے گا، جان نے بہت جذبے سے کہا تھا۔ ابیرا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ میرا اچھا سوچ سکتی ہیں، لیکن کیا ان کا اچھا سوچنا میرا حق اور فرض نہیں؟ ابیرا نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ابیرا، لیکن اس وقت سوال آپ کی زندگی کا ہے۔ آنٹی محفوظ ہیں۔ جان نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ جس انسان نے میری بہن کو نہیں چھوڑا وہ میری ماں کو کیوں کر چھوڑے گا؟ یہ کیسی کمکلی کی باتیں کر رہی ہیں آپ جان؟ ابیرا نے چڑھ کر کہا۔ اگر میں کم عقل لگ رہا ہوں اور کم عقلی کی باتیں کر رہا ہوں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سنیتا کو مسلمان کر کے کون سا عقل کا کام کیا؟ کیا مل گیا آپ کو اسے مسلمان کر کے؟ میری نظر میں تو آپ صرف خسارے میں ہی ہیں۔ جان نے پہلی بار اسے طنز کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ میں نے کیا پا لیا، کیونکہ آپ اللہ کی محبت کو نہیں جانتے اور نہ کبھی جان سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس کی حقیقی جستجو نہیں ہے۔ آپ صرف مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ ابیرا کا ٹیمپر ایک دم لوز ہو گیا۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں چا رکی تھی؟ جان کو غصہ آنے لگا۔ اس نے غصہ ضبط کرنے کے لیے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے پکڑا اور کار کی رفتار بڑھا دی، مگر ابیرا کو کچھ نہیں کہا۔ دونوں طرف اب بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ آئی ایم سوری، شاید میں ٹینشن میں ضرورت سے زیادہ بھول گئی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ابیرا نے بہت شرمندہ لہجے میں کہا۔ جان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کتنا بہترین طریقہ ہے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا، جو چاہے کہہ دو اور پھر ایکسکیوز کر لو۔ جان کے لہجے میں خفگی تھی۔ ابیرا کچھ نہیں بولی۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ابیرا، بظاہر آپ کے کیے ہوئے عمل کا کوئی پھل دکھائی نہیں دے رہا، اور شاید اسی لیے خود آپ بھی ایک مسئلے کا شکار ہیں کہ سنیتا کو مسلمان کرنے کا آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں۔ جان کا لہجہ بہت ٹھنڈا تھا۔ سنیتا کو مسلمان کرنے کا فیصلہ میرا نہیں بلکہ میرے رب کا تھا۔ اس نے چاہا، اس نے کیا، میں صرف ذریعہ بنی، اور سنیتا نے بھی یہ قدم اپنی خواہش یا کسی انسان کے لیے نہیں اٹھایا بلکہ اپنے رب کے حکم سے اٹھایا۔ ابیرا نے بہت جامع انداز میں کہا۔ میں نہیں مانتا، کوئی انسان بنا خواہش بنا چاہت کے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ کوئی بغیر وجہ کے اپنا دین کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جان نے نفی کی۔ دین وجوہات نہیں بلکہ سمجھ اور پرکھ کی بنا پر تبدیل کیا جاتا ہے۔ اسے جان کی سمجھ پر شک ہونے لگا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ بات ایک ہی ہے، جان نے کندھے اچکا کر کہا، اور ابیرا خاموش ہو گئی۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ اوکے، آپ کی ٹینشن دور کرنے کا ایک راستہ ہے میرے پاس۔ جان نے خاموشی توڑی۔ کیا؟ ابیرا نے یک لفظی سوال پوچھا۔ میں آپ کے گھر پر پولیس کا پہرا لگوا دیتا ہوں، آنٹی محفوظ رہیں گی، اور ویسے بھی آپ کی عدم موجودگی کے بارے میں مسٹر مہرا مجھ سے پوچھیں گے اور میں سب سنبھالوں گا، جان نے بہت پرسکون لہجے میں کہا۔ شکریہ، ابیرا نے مدھم لہجے میں کہا۔ جان مسکرایا۔ ویسے کراچی میں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اپنے پھپھو کے گھر؟ جان نے اندازہ لگایا۔ جی، ابیرا نے یک لفظی جواب دیا۔ ابیرا ایک بات پوچھوں آپ سے؟ کچھ دیر بعد جان پھر مخاطب ہوا۔ وہ اس وقت آدھے سے زیادہ راستہ طے کر چکے تھے۔ جی، ابیرا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بتاثر لہجے میں کہا۔ اس دن میلاد میں آپ اوپر بیٹھی رو کیوں رہی تھی؟ جان نے پرسوچ لہجے میں پوچھا۔ ان کی محبت میں، جن کی محبت کے بغیر ایک مسلمان کا ایمان نامکمل ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ جان نے ابیرا کے لہجے میں بہت عقیدت محسوس کی۔ اسلام بہت الجھا ہوا مذہب نہیں ہے؟ کبھی آپ ایک مسلمان کے لیے اپنے رب سے محبت کو ایمان کا حصہ بناتی ہیں اور آج اپنے پیغمبر کی؟ جان کا انداز الجھا ہوا تھا۔ ابیرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پلٹ کر ایک بار پھر ابیرا کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر اکتاہٹ اور بیزاری کے تاثرات تھے۔ جان نے مزید کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ گھڑی میں 7:15 ہو رہے تھے اور وہ شہر کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ ایڈریس؟ جان نے سوالیہ انداز میں ابیرا سے پوچھا اور ابیرا اسے ایڈریس سمجھانے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر اس کی پھپھو کا گھر تھا۔ ویسے آپ کب تک رہیں گی ان لوگوں کے ساتھ؟ جان نے پرسوچ لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید ہو سکتا ہے ساری زندگی، کیونکہ اماں نے مجھے کبھی گھر لوٹ کر نہ آنے کی قسم دی ہے، ابیرا نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ کیا یہ ہماری آخری ملاقات ہے؟ جان کے لبوں سے ایک دم ادا ہوا۔ یقیناً نہیں، ہے نا؟ وہ اپنی ہی بات کی نفی چاہتا تھا۔
ابیرہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مزید کچھ نہیں بولا، لیکن نہ جانے کیوں ایک دم ہی اس کا دل انجانے خوف سے ڈوبنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ابیرہ کی پھپھو کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ جان، آپ نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں میری مدد کی ہے۔ میں آپ کے احسانات کا بدلہ زندگی بھر نہیں چکا سکتی۔ بہت بہت شکریہ، ابیرہ نے مشکور لہجے میں کہا۔ آپ میرے ہر احسان کا بدلہ چکا سکتی ہیں ابیرہ، جان نے ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے کہا۔ ابیرہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اب جان نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس نے بہت جذبے سے کہا، اور ابیرہ کو اپنی سماعتوں پر شک ہوا۔ میں آپ کو زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں ابیرہ، میں… اس نے مزید کچھ کہنا چاہا، مگر ابیرہ کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ فوراً کار سے اتر کر اس اندھیری گلی میں داخل ہونے لگی جس میں اس کی پھپھو کا گھر تھا۔ ابیرہ پلیز، ایک بار، صرف ایک بار مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنا دین چھوڑ دوں گا۔ میں اب آپ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ آپ میرے لیے بہت اہم ہیں ابیرہ۔ میں آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے مسلمان ہو سکتا ہوں۔ صرف ایک بار ہاں کہہ دیجیے ابیرہ۔ میں… ابیرہ کے بہت تیزی سے چلتے قدم ایک دم رک گئے، اور ساتھ ہی جان کے بھی۔ جسٹ شٹ اپ جان، ابیرہ قوت سے چیخی۔ میں ایک ایسے انسان کو ہرگز اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتی جو اللہ سے محبت نہیں رکھتا، جس کی نظر میں اسلام کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ اسے ایک حقیر انسان کے لیے اختیار کرنا چاہتا ہے، جو دین کی آڑ میں اپنے نفس کی تسکین چاہتا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، مسٹر جان ویراج چوہان، کوئی بھی جعل ساز ابیرہ کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ ابیرہ کے ایک ایک لفظ سے غم، غصہ اور نفرت جھلک رہی تھی۔ جان کو اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنی بات ختم کر کے ابیرہ آگے بڑھ گئی، اور جان بھی دھندلاتی آنکھوں، ٹوٹے یقین کے ساتھ واپس مڑ گیا۔ اسے شک نہیں تھا، وہ یہ بازی ہارا تھا، اور بری طرح ہارا تھا۔ وہ کسی بلند چوٹی سے منہ کے بل گرا تھا۔ اس سے اپنے چاروں طرف صرف اندھیرا محسوس ہو رہا تھا، اور واپسی کا سفر اسے اسی اندھیرے میں کرنا تھا۔ نیکسٹ سین، یہ آپ کی گولیاں اور پانی۔ اس نے ہاتھ آگے کر کے انہیں دوائی دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے منہ بسوڑتے ہوئے دوائی لی۔ تمہارے آج کے ڈاکٹرز بڑی کڑوی دوائیاں دیتے ہیں، مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے، انہوں نے ناراضی سے کہا۔ ہم اگلی دفعہ آپ کی پسند کے ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، تو تم کیا چاہتے ہو کہ اگلی دفعہ بھی میں بیمار پڑ جاؤں؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ ارے نہیں اماں، بھائی اپنے پسندیدہ ڈاکٹر کے پاس تو آپ ویسے ہی چلی جائیں گی، چند باتیں کرنے کے لیے، اس نے شرارت سے کہا۔ چپ شریر، ماں کو ستاتا ہے۔ انہوں نے بہت پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تو وہ ہنس دیا۔ احمد بیٹا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بس میں اپنی زندگی میں ہی تمہیں ہنستا بستا دیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مدھم پڑتی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا دیا۔ کر لوں گا اس سال شادی اماں، انشاءاللہ، انہوں نے حسرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ہر سال تم یہی کہتے ہو، آخر وہ کون سا سال ہوگا جب تمہارا یہ جملہ سچ ہوگا؟ انہوں نے محبت اور حسرت سے پوچھا۔ جب میری تلاش ختم ہو جائے گی، وہی سال میری زندگی کا سب سے خوش نصیب سال ہوگا، اس نے گردن جھکائے ہوئے جواب دیا۔ تبھی دروازہ بجا تھا۔ اندر آ جاؤ، اس نے کہا۔ ایک ملازم اندر داخل ہوا۔ سر، آپ کے کچھ مہمان آئے ہیں، ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ انہیں یہیں لے آؤ، اس نے نارمل لہجے میں کہا۔ مہمانوں کو یہاں کیوں بلوا رہے ہو؟ اماں نے سوالی لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ وہ مہمان بہت اسپیشل ہیں اماں، آپ کو ان سے مل کر بہت خوشی ہوگی، اس نے سسپینس پیدا کرتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی، کیا تمہاری بیوی آئی ہے؟ کیونکہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اسی سے مل کر ہوگی، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ بیوی نہیں، سمجھیں اس کی بہن آئی ہے، اس نے انہیں کے انداز میں کہا۔ تبھی دروازہ بجا اور اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اندر آ جاؤ، وہ آنے والوں سے مخاطب تھا۔ ان کی نگاہیں دروازے پر ہی تھیں۔ کمرے کے دروازے سے ایک لڑکا لڑکی اندر داخل ہوئے تھے۔ اس لڑکی پر نظر پڑتے ہی ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی تھیں۔ کیا جو وہ دیکھ رہی تھیں وہ حقیقت تھی؟ کیا وہ وہی تھی، ان کی پیاری بیٹی عالیانہ عباد؟ نیکسٹ سین، علی، ان کے منہ سے حیرت کے سبب نکلا، اور انہوں نے بیڈ سے فوراً اٹھنا بھی چاہا تھا۔ احمد نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھایا۔ اس کے قریب پہنچ کر غیر یقینی حالت میں اس کے چہرے کو چھونے لگی تھی، جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی ان کے سامنے تھی۔ عالیانہ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ انہوں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ ہاں، کہاں چلی گئی تھی؟ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔
طوبا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو یہاں آسان کی والدہ سے ملنے آئی تھی، مگر یہاں صورتحال اس کی سوچ کے برعکس تھی۔ کتنا پریشان ہو گئی تھی میں، کتنا روئی تھی تم لوگوں کے لیے، دن رات تمہارے حفظ و امان کی دعائیں مانگتے رہی تھی۔ انہوں نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ کون ہیں آپ اور میرا کیا رشتہ ہے آپ سے؟ طوبا کے لہجے میں اجنبیت تھی۔ کیا ہو گیا علی تمہیں؟ تم اپنی ماں کو نہیں پہچان رہی؟ انہوں نے درد سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ماں؟ طوبا حیران رہ گئی۔ تم مجھے پہچان کیوں نہیں رہی عالیانہ؟ ان کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ احمد، یہ مجھے پہچان کیوں نہیں رہی؟ انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور طوبا کو لگا شاید ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، جبھی وہ آسان کو احمد بلا رہی ہیں بار بار۔ احرام، تم طوبا کو لے کر نیچے چلو، میں آتا ہوں۔ اس نے احرام کو مخاطب کیا اور طوبا کو لے کر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ احمد، کیوں بھیج دیا تم نے اسے؟ اتنے سال بعد تو وہ… احمد نے ان کی بات کاٹی۔ اماں، آپ میری بات سنیں، ادھر بیٹھیں۔ اس نے انہیں بیڈ پر بٹھایا۔ عالیانہ آپ کو نہیں جانتی کیونکہ اسے کچھ یاد نہیں، اس کی یادداشت کھو چکی ہے۔ وہ جن لوگوں کے ساتھ ہے انہیں ہی اپنی فیملی سمجھتی ہے۔ 10 سال پہلے وہ کون تھی وہ بھول چکی ہے، اب وہ طوبا یامین ہے، عالیانہ یہ بات نہیں۔ اس نے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے انہیں تفصیلی سمجھایا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو احمد؟ ان کے لہجے میں دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ یہ کیسا انصاف ہے میرے مالک؟ میری بیٹی اتنے سالوں بعد مجھے ملی اور مجھے جانتی بھی نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے پر تکلیف لہجے میں کہا۔ اماں، یہ ناشکری ہے، آپ یہ کیوں بھول گئیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہمارے سامنے ہے، وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، ہماری توقعات کے برعکس اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمیں شکر کرنا چاہیے اپنے رب کا۔ اس نے بہت محبت سے انہیں سمجھایا۔ اب آپ آرام کریں۔ اس نے انہیں لیٹا دیا۔ تم وعدہ کرو احمد، اسے دوبارہ لے کر آؤ گے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ یقین دہانی چاہتی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اب آپ سو جائیں، ڈاکٹر نے آپ کو آرام کا کہا ہے۔ اس نے کمبل اوڑھایا اور پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے انہیں لاؤنج میں بیٹھے دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی احرام اپنی جگہ سے اٹھا۔ یہ کیا تھا آسان؟ آپ کی ماما طوبا کو اپنی بیٹی کہہ رہی تھی، کیوں؟ کیا وہ واقعی طوبا کی ماما ہے؟ احرام ایک ہی سانس میں کہتا چلا گیا۔ ریلیکس احرام، میں پہلے طوبا سے بات کر لوں۔ وہ طوبا کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہ سب کیا تھا آسان؟ مجھے… طوبا نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا طوبا کہ آپ حقیقتاً عالیانہ عباد ہیں۔ آپ کی فیملی 10 سال پہلے بکھر گئی تھی۔ آپ کے بابا جان کی وفات ہو گئی ہے۔ آپ کی فیملی میں آپ کے علاوہ آپ کی ایک بڑی بہن بھی ہے، عبیرہ۔ آپ حادثاتی طور پر اپنی فیملی سے بچھڑ گئی تھیں، آذان نے تفصیلی طور پر بتایا۔ بہن؟ تو پھر آپ کون ہیں میرے؟ اور آپ کا نام احمد ہے یا آذان؟ طوبا الجھن کا شکار ہوئی۔ یس طوبا، آپ کی ایک بہن بھی ہے اور میرا نام احمد آذان ہے، اس لیے کچھ لوگ مجھے احمد کہتے ہیں اور کچھ لوگ آذان۔ اب سوال یہ ہے کہ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے، تو وہ بالکل آسان بات ہے، میں آپ کا ماموزاد کزن ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا حادثہ ہوا تھا میرے ساتھ کہ میں آپ لوگوں سے بچھڑ گئی؟ طوبا اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ یہ تو مسٹر اور مسز یامین ہی بہتر طور پر بتا سکتے ہیں، آذان نے لا علمی ظاہر کی۔ اور میری بہن، کیا وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ طوبا نے پھر پوچھا۔ نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں ہے اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ آپ کی طرح وہ بھی پچھلے 10 سال سے لاپتہ ہے۔ آذان نے گہری سانس لی۔ آپ نے انہیں ڈھونڈا نہیں آذان؟ طوبا فکر مند ہوئی۔ بہت ڈھونڈا میں نے، بہت، مگر ملتا وہی ہے جو گم ہو جائے، جو اپنی مرضی سے کہیں چلا جائے، اسے ڈھونڈا نہیں جا سکتا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، اب تو تمہاری ہر الجھن دور ہو گئی ہے نا؟ آذان نے بات کا موضوع بدلا۔ ہاں ہو گئی ہے، لیکن میں اپنی فیملی کے بارے میں اور بھی کچھ جاننا چاہتی ہوں، طوبا نے پرسکون لہجے میں کہا۔ آذان، ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ طوبا کو واپس اپنے گھر لے آئیں گے؟ احرام نے خفیف لہجے میں پوچھا۔ ہاں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم عالیانہ کو اب آپ کے پاس چھوڑ دیں گے؟ آذان نے اسے تنگ کرنا شروع کیا۔ اور بلکہ آج ابھی اور اسی وقت سے عالیانہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ احرام کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں، جبکہ طوبا سمجھ گئی تھی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آذان؟ آج ہماری ڈیٹ فکس ہوگی، اگر میں اکیلا چلے جاؤں گا تو انکل آنٹی پوچھیں گی کہ میں طوبا کو کہاں چھوڑ آیا ہوں۔ احرام بوکھلا گیا۔ تم کہہ دینا کہ مجھ سے بات کر لیں، اور ویسے بھی طوبا میری بہن ہے تو اس کی شادی تو ہم اپنی مرضی اور پسند سے ہی کریں گے۔ احرام کا چہرہ بالکل اتر گیا۔ آذان بس کریں، احرام کی برداشت کا اتنا امتحان نہ لیں، اس معاملے میں یہ بہت کمزور دل ہے۔
طوبا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور آذان ہنس دیا۔ کیا یہ سب مذاق تھا؟ احرام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بہت ہی بھدا مذاق تھا، احرام نے تبصرہ بھی کیا۔ سوری احرام، لیکن تم بہت سیدھے ہو۔ شادی کے بعد طوبا تمہیں بڑے آرام سے بے وقوف بنائے گی۔ آذان نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ آپ کی بات کا، لیکن یہ مذاق میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ احرام نے آذان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ چلیں طوبا، اور پھر طوبا سے مخاطب ہوا۔ آتے رہنا تم دونوں، میری اماں کو اچھا لگے گا۔ آذان نے الوداعی انداز میں کہا اور طوبا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے بہت افسوس ہے احرام، میں آذان کے اتنا کچھ بتانے کے باوجود بھی کچھ یاد نہیں کر پا رہی ہوں۔ میں ان کے لیے ویسا کچھ محسوس نہیں کر سکتی جیسا تم سب کے لیے کرتی ہوں، طوبا نے افسوس سے کہا۔ کوئی بات نہیں، لیکن پلیز آذان کے لیے کچھ محسوس مت کرنا۔ احرام کا لہجہ بہت عاجز تھا اور طوبا ہنس پڑی تھی۔ نیکسٹ سین۔ ہمارے چینل کو بہت سراہا گیا ہے اور بہترین ٹی وی چینل کا ایوارڈ بھی ملا، آپ کیوں نہیں آئے آذان؟ کاشان نے اس کے سامنے ایک فائل رکھتے ہوئے کہا اور آذان نے مسکراتے ہوئے فائل پر سائن کر دیا۔ بیٹھو کاشان، آج مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، آذان نے فائل بند کرتے ہوئے کہا اور کاشان بیٹھ گیا۔ تمہیں پتہ ہے کاشان، بہت جلد طوبا اور احرام کی شادی ہو رہی ہے۔ آذان کا انداز مطلع کرنے والا تھا۔ کاشان کا کھلا کھلا چہرہ ایک دم مرجھا گیا۔ یہ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں آذان؟ کاشان نے پسمردہ لہجے میں کہا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ زندگی کو اپنی مٹھیوں میں تھام کر نہ رکھو، اسے آزادی دے دو۔ آذان نے بہت سلجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں بہت آگے بڑھ چکا ہوں، دنیا کی محفلوں میں گم، طوبا سے بہت دور آ گیا ہوں، اتنا کہ اگر میں پلٹ کے دیکھنا بھی چاہوں تو بھی میں اسے کہیں دور تک بھی نہیں دیکھ سکتا اپنی زندگی میں۔ کاشان نے اسی طرح مدھم لہجے میں کہا۔ نہیں کاشان، یہ صرف تمہارا وہمہ ہے، تم آج بھی وہیں کھڑے ہو جہاں تم نے طوبا کو ٹھکرایا اور وہیں تم نے اپنی نانو بی کو چھوڑا تھا۔ آذان نے پختہ لہجے میں کہا۔ آذان یہ بالکل غلط ہے، میں نے نانو بی کو نہیں چھوڑا۔ کاشان تڑپ کر بولا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے یہاں آنے کے بعد کتنی بار اپنی نانو بی کو فون کیا، ان کی خیریت دریافت کی؟ کتنی بار کاشان؟ آذان کا لہجہ کچھ عجیب تھا اور کاشان سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ایک بار بھی نہیں، ہے نا؟ آذان کا لہجہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ کل رات میری ان سے بات ہوئی تھی اور ہر روز میں ان سے بات کرتا ہوں، تب سے جب تم نے طوبا کو چھوڑا تھا اور ساتھ ہی پاکستان بھی۔ تمہیں پتہ ہے کاشان، تمہارے اس طرح پاکستان سے چلے جانے نے انہیں کتنا ڈیگریڈ کیا۔ تم نے طوبا پر انہیں فوقیت دی، ان کی محبت کو مقدم رکھا، مگر ان کی محبت کا پاس نہیں رکھ سکے۔ آذان کا لہجہ افسوسناک تھا۔ کاشان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ وہ مجھے ہر روز اپنے دن بھر کی مصروفیات سناتی ہیں، ان کی NGO کس طرح کام کر رہی ہے، نوکروں سے گھر میں ان کی جھڑپ ہوئی، ہر ایک چیز وہ مجھے بتاتی ہیں۔ حالانکہ ان کی NGO اور ملازمین میں مجھے کیا دلچسپی، لیکن وہ پھر بھی مجھے سناتی ہیں اور میں سنتا ہوں۔ میں ایسا کیوں کرتا ہوں تمہیں پتہ ہے کاشان؟ میں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ میں اس کے بندوں کے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ اللہ میرے ٹوٹے دل کا سہارا بنے گا۔ آذان بنا رکے کہتا چلا گیا۔ تم نے نانو بی کے فیصلے کو مانا تو مگر دل سے قبول نہیں کر سکے اور اسی لیے تم نے انہیں چھوڑ دیا۔ آذان نے اب بھی افسوس سے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے ایسا ارادتاً نہیں کیا۔ کاشان کا لہجہ بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ مجھے پتہ ہے کاشان، ہم اپنے پیاروں کو خود سے تکلیف نہیں دیتے، بس خود بخود ہم سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ ہمارے پیارے دکھی ہو جاتے ہیں۔ آذان نے اب بھی اسی انداز میں کہا۔ لیکن ہم اپنی غلطیوں کو سدھار تو سکتے ہیں، اپنی مصروفیت میں سے کچھ وقت اپنے پیاروں کے ساتھ گزار کر۔ آذان نے اس کی دلجوئی کی۔ لیکن اب آپ یہ بھی نہ سمجھ لیں کہ جاب چھوڑ کر اسلام آباد میں ہی سیٹل ہو جائیں، ہمیں بھی آپ کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر چھٹی والے دن ملنے جائیں اور روز فون کال کر لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ آذان نے ماحول کی رنجیدگی کو ختم کیا۔ آپ لوگوں کو ہنسا دینے کی کوالٹی رکھتے ہیں آذان، آپ نے مجھے جو راہ دکھائی ہے اس کے لیے میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا، اور میں کل ہی نانو بی سے ملنے جاؤں گا، ان سے معافی مانگوں گا اور وہی کروں گا جو وہ چاہتی ہیں۔ کاشان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا۔ ایک بار اور آذان، میں دعا کروں گا ہر نماز میں سچے دل سے کہ وہ پاک رب آپ کی دلی مراد بھی پوری کرے اور آپ کی کھوئی ہوئی خوشیاں آپ کو لوٹا دے۔ کاشان کی اس بات پر آذان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ فی امان اللہ کاشان۔ آذان نے غالباً اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔
کاشان مسکراتا ہوا آفس سے باہر آ گیا۔ نیکسٹ سین، وہ ایک بہت خوفناک روڈ ایکسیڈنٹ تھا جس میں تم ہمیں ملی تھی طوبیٰ۔ وہ اس وقت اپنے روم میں بیڈ پر مسز یامین کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ پھر کیا ہوا تھا ماما جانی؟ اس نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ ہم دونوں ہی بہت ڈر گئے تھے۔ ہم تمہیں کسی گورنمنٹ ہاسپٹل لے جانے کے بجائے تمہارے بابا کے دوست کے کلینک پر لے گئے۔ وہاں تم ایک ہفتے تک بے ہوش رہی اور جب تمہیں ہوش آیا تو تم یادداشت کھو چکی تھی، جس کی وجہ سے تمہاری فیملی کو ڈھونڈنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ تمہارے ڈاکٹر انکل نے بابا سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے جائیں۔ ہماری اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہمارے دل میں بھی لالچ آ گیا۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ اپنے شہر لے آئے، تمہیں ایک نیا نام، ایک نئی پہچان اور نئی زندگی دی۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئیں۔ ان کی سسکیوں پر سے سر اٹھا کر دیکھا۔ ماما جانی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے ان کے آنسو صاف کیے۔ تمہیں کھو دینے کے ڈر سے میری جان نکل جاتی ہے طوبیٰ۔ تم ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ انہوں نے اسے گلے سے لگایا۔ نہیں ماما جانی، میں آپ دونوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ میں آپ دونوں کے بغیر نہیں جی سکتی۔ طوبیٰ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ نیکسٹ سین، میرا سوچنا تیری ذات تک، میری گفتگو تیری بات تک، نہ تم ملو جو کبھی مجھے، میرا ڈھونڈنا تجھے پار تک۔ میں نے اپنا سب کچھ گوا دیا، تیری نفرتوں سے پیار تک۔ کبھی فرصتیں جو ملے تو آ، میری زندگی کے حصار تک۔ میں نے جانا کہ میں کچھ نہیں، تیرے پہلے نہ تیرے بعد تک۔ آذان، میں 3 سال قبل عبیرہ سے ملا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے یہ بات تمہیں کیوں نہیں بتائی، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نے کوشش کے باوجود عبیرہ سے تمہارا ذکر کیوں نہیں کیا۔ مجھے شاید ایسا لگا کہ وہ تمہارا نام بھی نہیں سننا چاہتی، یا پھر شاید میرے رب کو یہی منظور تھا کہ آپ یہ بات اس وقت نہ جان پاتے کہ وہ کہاں ہیں۔ کیا آپ یہ جاننا چاہیں گے آذان کہ عبیرہ کہاں ہے؟ اس کے ذہن میں پروفیسر خالد عباسی کی آواز گونجی تھی۔ نہیں سر، اگر وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی تو میں یہ نہیں جاننا چاہوں گا کہ وہ کہاں ہے، لیکن وہ جہاں بھی ہے کیا وہ محفوظ ہے؟ اس کے ذہن میں اپنے کہے ہوئے جملے بھی گونجے تھے۔ کیوں آذان، کیوں تم نے انکار کیا؟ تمہیں جاننا چاہیے تھا کہ وہ کہاں ہے۔ 10 سال سے اس کے متلاشی تھے، اتنے سال اس کا انتظار کرنے کے بعد کہ تمہارا حق نہیں تھا کہ تم جانتے کہ وہ کہاں ہے؟ اس کے اپنے اندر کوئی تھا جو اس سے جنگ کر رہا تھا۔ عبیرہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی۔ درد کی ایک لہر اس کے وجود سے ٹکرائی تھی۔ وہ اس وقت ساحل سمندر پر کھڑا تھا، لہریں اس کے قدموں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ وہ میرا ذکر نہیں سننا چاہتی، اسے میری جستجو نہیں، تو اس صورت میں کیا میرے لیے جان لینا کافی نہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ محفوظ مقام پر ہے؟ یقیناً یہ میرے لیے کافی ہے، اور میری باقی زندگی گزارنے کا زیادہ راہ بھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر حد نگاہ تک پھیلے سمندر کو دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے کا نصیب ہیں تو 7 سمندر کی مثل فاصلہ بھی ہمیں روبرو آنے سے نہیں روک سکتا، لیکن اگر ایسا نہیں تو میرے روبرو ہو کر بھی میری آنکھوں سے اوجھل ہی رہے گی۔ اس نے آنکھیں آسمان پر جمائی تھیں۔ میرے پاس اپنے رب کی گواہی ہے کہ میں نے اپنے دین کو، اس کی اور اس کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمجھ کر، محسوس کر کے اختیار کیا ہے، اور صرف تیری ذات ہی ہے جو عبیرہ کو میرے سچا مسلمان ہونے پر یقین دلا سکتی ہے، اور کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں میرے مالک۔ میں اب تیرا فیصلہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ 10 سال میں آج تک میں نے تجھ سے کبھی یہ سوال نہیں کیا، مگر آج کرتا ہوں۔ میں نے آج تک کبھی عبیرہ کو نہیں مانگا، مگر میں آج تجھ سے اسے اپنے لیے مانگتا ہوں۔ اس کے دل میں اپنی محبت دیکھنا چاہتا ہوں میرے مالک۔ اس نے آنکھیں بند کی تھیں اور صدقے دل سے اپنے رب کو مخاطب کیا تھا۔ وہ اس لمحے خود کو خانہ کعبہ کے روبرو کھڑا محسوس کر رہا تھا۔ یہ حیران کن تھا کہ اس نے خانہ کعبہ کے روبرو کھڑے ہو کر ہمیشہ عبیرہ کی حفاظت، پرامن زندگی اور کامیابیوں کی دعائیں مانگی تھی، مگر آج تک کبھی خود اپنے لیے عبیرہ کو نہیں مانگا تھا، اور آج وہاں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کو وہاں محسوس کر رہا تھا، اور غیر ارادی طور پر اس کا دل عبیرہ کو مانگ بیٹھا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھول دی تھیں۔ ایک تازگی اور سکون اسے اپنے وجود میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، تو مختار کل ہے، بے شک تیرے سوا کوئی نہیں جسے سجدہ کیا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت کی جائے۔ میرے مالک، اپنے گزشتہ ہر کفر سے ایک بار پھر توبہ کرتا ہوں میں
بس مجھے اپنے صالح اور متقی بندوں میں شامل رکھ، آمین۔ وہ ساحل سمندر سے دوڑتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ کار میں بیٹھ کر اس نے موبائل چیک کیا۔ 4 مسڈ کالز تھیں ماسی ماں کی، ساتھ ہی میسج بھی تھا۔ اس نے میسج پڑھا، ایک افسوس اس کی نگاہوں میں ابھرا تھا۔ اس نے ماسی ماں کا نمبر ڈائل کیا۔ کال ریسیو ہوتے ہی اس نے کہا، میں آ رہا ہوں، اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ نیکسٹ سین۔ وہ آخری لمحات میں صرف تمہیں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی آسان۔ تمہیں بہت یاد کیا اس نے، تمہیں آنا چاہیے تھا۔ تم نے دین بدل لیا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا نا کہ تم اپنی ماں کو بھول جاؤ۔ تم اس کائنات کے کسی حصے میں چلے جاؤ، رہو گے تم جینی اور دانیال کے بیٹے ہی۔ وہ اس وقت ماسی ماں کے ساتھ قبرستان سے باہر نکل رہا تھا۔ میں یہ کبھی نہیں بھول سکتا ماسی ماں کہ میں دانیال افتخار چودھری کا بیٹا ہوں، یہی میری اصل پہچان ہے۔ لیکن میں اسے بھی کبھی فراموش نہیں کر سکتا جو جینی ڈسوزا نے میرے باپ کے ساتھ کیا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو انہوں نے بویا تھا وہی کاٹا۔ وہ اسی طرح مجھے دیکھنے کی حسرت لیے چلی گئیں جیسے میرے بابا گئے تھے۔ آسان کے لہجے میں کرواہٹ تھی اور وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ غلط نہیں تھا۔ جینی نے جو کیا وہ انسانیت کے نام پر دھبا تھا۔ آزان نے کار میں بیٹھ کر کار کا رخ اس قبرستان کی طرف کیا جہاں اس نے مسلمان ہونے کے بعد دانیال کو دفن کروایا تھا۔ نیکسٹ سین۔ کیوں جاننا چاہتے ہو تم آزان کی زندگی کے بارے میں؟ عدیل نے کاشان کے برابر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت کاشان کے فلیٹ پر تھے۔ کاشان، میں یا تم کوئی بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، خود آزان بھی نہیں۔ عدیل اسی تسلسل سے بول رہا تھا۔ میں نے آزان کو ہمیشہ ہر حال میں بہت مضبوط پایا ہے عدیل، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں اس میں ایک عجیب مایوسی دیکھ رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے جس مقصد کے تحت وہ زندہ ہے وہ مقصد ایک دم ختم ہو گیا ہو۔ کاشان نے کچھ الجھن سے کہا۔ یہی سمجھ لو کہ ایسا ہی ہوا ہے، عدیل نے سمانوی لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ ایسا کون سا مقصد تھا آزان کی زندگی میں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی تھا آزان کی زندگی میں؟ کاشان نے جانچنے والے انداز میں کہا۔ عدیل نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ او مائی گاڈ! تو پھر کیا ہوا تھا عدیل؟ آزان اکیلا کیوں رہ گیا؟ وہ تو ایک مکمل انسان ہے اور ایک بہترین صالح مسلمان بھی۔ کاشان نے تشویش سے پوچھا۔ تم جس احمد آسان کو آج جانتے ہو کاشان، وہ 10 سال پہلے احمد آسان نہیں تھا۔ عدیل کا لہجہ اب بھی سمانوے تھا۔ کاشان نے نہ سمجھنے والے انداز میں سے دیکھا۔ وہ جان ویراج چوہان تھا۔ عدیل نے بہت جذبے سے کہا تھا اور کاشان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، اور عدیل نے مزید کہنا شروع کیا۔ نیکسٹ سین۔ عبیرہ کو چھوڑ کر وہ اسی رات بہت تیز رفتاری سے اپنے شہر واپس آیا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ روم اور کرسمس ٹری کی لائٹ آف کر کے وہ بیڈ پر دراز ہو گیا اور بہت جلد گہری نیند سو گیا۔ دوسرے دن ماما نے زبردستی سے اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر شدید تھکن کے سبب اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ جان، کل تم کہاں تھے سارا دن؟ کرسمس پارٹی میں بھی نہیں آئے؟ مجھے کتنی شرمندگی اٹھانا پڑی ہے تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے؟ انہوں نے اسے جھنجھوڑا۔ سوری مام، اس نے نیند سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اور جاؤ، 12 بج چکے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر سے جھنجھوڑا۔ ابھی نہیں، مجھے سونے دیں، میں خود اٹھ جاؤں گا، اس سے کمبل منہ تک لیتے ہوئے کہا، اور انہیں اپنی محنت بیکار نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سوتے رہو، لیکن اٹھنے کے بعد مجھے سب کچھ بتاؤ گے، انہوں نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ نیکسٹ سین۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ وہ کچن میں کھڑا اپنے لیے کافی بنا رہا تھا۔ اٹھ گئے جان؟ اس کی ماما نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ کہاں تھے کل سارا دن؟ میں نے کتنی بار تمہارا نمبر ڈائل کیا، نمبر آف تھا، کیوں؟ اس کے قریب پہنچ کر وہ اس سے پھر مخاطب ہوئی۔ موبائل کی بیٹری لو تھی، اس لیے آف تھا۔ میں دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا، اس لیے کل پارٹی میں نہیں آ سکا، اس نے بہانہ بنایا۔ جھوٹ بول رہے ہو نا؟ مجھے یقین ہے تم پھر عبیرہ کے پاس گئے ہوگے۔ یہ لڑکی تو میرے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ ان کا لہجہ تلخ تھا۔ ماما پلیز مت نام لے اس کا، میں اب اس کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا، میں اس سے صرف نفرت کرتا ہوں، جان نے بہت کمزور لہجے میں کہا، اور کپ اٹھائے کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ پہلے حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر مسکرا دی کہ بالآخر ان کے بیٹے کی آنکھیں کھل ہی گئیں۔ نیکسٹ سین۔ وہ پیپر دے کر باہر نکلا تو اس نے راہداری میں عدیل کو اپنا منتظر پایا۔ اسے دیکھتے ہی جان نے اپنا راستہ بدل لیا۔
عدیل اسے آواز دیتا اس کے پیچھے آنے لگا، مگر جان نے اسے نظر انداز کر دیا اور سن گلاسز لگاتے ہوئے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا۔ جان، کیا ہو گیا ہے؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں، تم سن کیوں نہیں رہے؟ عدیل اب اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا، جان نے درست لہجے میں کہا۔ نہیں جانتے؟ عدیل کو جھٹکا لگا۔ آنکھوں کے ساتھ کیا دماغ پر بھی چشمہ پہن لیا ہے؟ آنکھوں سے چشمہ اتارو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں عدیل ہوں، عدیل نے طنز سے بھرپور لہجے میں کہا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے کوئی بھی حکم دینے والے؟ ہٹو میرے راستے سے، بس یہ انداز میں بولا۔ عدیل کو ایک طرف دھکیلتا آگے بڑھ گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ کیا مینرز بھی بھول گئے ہو تم؟ عدیل تڑپ کر بولا۔ مجھ پر چلانے کی کوشش مت کرو، جان نے پلٹ کر اس سے بھی تیز آواز میں کہا، اور عدیل سٹپٹا گیا۔ اسے جان کی بے رخی کی وجہ اب تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ اوکے، ریلیکس، پرسکون ہو جاؤ، عدیل نے سلجھاؤ انداز میں کہا۔ آخر مجھ سے اتنا ناراض کیوں ہو؟ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ عدیل ملتجی تھا۔ اپنی اصلیت مت دکھاؤ، تم لوگ جانتے ہو کہ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے، میں ان ہتھ کنڈوں سے متاثر نہیں ہونے والا، جان نے پر نفرت لہجے میں کہا، اور عدیل اپنی جگہ ششتر رہ گیا۔ معصوم چہرے، میٹھے بول، اور دلوں میں اتنی نفرت نان مسلمس کے لیے؟ سیاہ دل ہوتے ہو تم سب مسلمان، جیسے ظاہر کرتے ہو اس کے بالکل الٹ ہو۔ ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنانے والے، ضرورت کے وقت نان مسلم تمہارے لیے نان مسلم نہیں ہوتے، اور زندگی بھر ساتھ نبھانے کے لیے وہ تمہارے لیے نان مسلم ہو جاتے ہیں۔ اچھی منطق ہے تم لوگوں کی، جو صرف تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے، عدیل نے ہر لفظ چبا چبا کر کہا۔ چپ ہو جاؤ جان، اگر میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تمہارے جو منہ میں آئے وہ تم کہو۔ اس قسم کی بکواس بند کرو۔ عدیل کو اب غصہ آ گیا تھا۔ سچ کہا تو بکواس لگ رہی ہے؟ صحیح کہا ہے کسی نے، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، جان کا لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ نہیں ہے، مسلمان ہرگز ایسے نہیں ہوتے، عدیل جھنجھلا گیا۔ بیکار بحث کر رہے ہو عدیل تم مجھ سے، میرے پاس ایسی کئی مثالیں ہیں جس سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ تم مسلمان ایسے ہی ہوتے ہو۔ سب سے بڑی مثال تو تم ہو۔ تمہارے فادر ایک مذہبی رہنما ہیں، مگر عبیرہ کی فیملی کی مدد کرنے کی بجائے انہوں نے تمہیں بھی قطع تعلق کے لیے کہا۔ احمد آغا، عبیرہ کا نام نہاد شوہر، مصیبت پڑنے پر سب سے پہلے اسی نے عبیرہ کا ساتھ چھوڑا، اور خود عبیرہ جو ہر ایک کی نظر میں ایک آئیڈیل مسلمان ہے، جو اپنے مطابق نان مسلمس کو بھی عزت اور احترام کا درجہ دیتی ہے، مگر وہ بھی حقیقتاً ایک بناوٹی مسلمان نکلی، بغض اور کینہ رکھنے والی مسلمان۔ عبیرہ کے بارے میں جان کے یہ خیالات چونکا دینے والے تھے عدیل کے لیے۔ میں نے ہر مشکل، ہر مصیبت میں اس کی مدد کی، نہ دن دیکھا نہ رات، ہر لمحہ اس کی فکر، اور بدلے میں اس سے کیا چاہا؟ زندگی بھر کا ساتھ۔ میں تو اس کے لیے مسلمان ہونا چاہتا تھا، اور اس نے مجھے کس نام سے نوازا؟ ایک جھوٹے اور مکار کے لقب سے۔ میں دھوکے باز ہوں، یہ کہا مجھے، مگر حقیقتاً میں ایسا نہیں، تم لوگ ایسے ہو، جان کے لہجے میں شدید کڑواہٹ تھی۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تم اپنے ہوش میں نہیں ہو آج جان، عدیل بمشکل بولا۔ آج ہی تو میں ہوش میں ہوں عدیل، آج ہی تو میری آنکھیں کھلی ہیں، تم اب مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، ہرگز نہیں، جان کا لہجہ بہت چپتا ہوا تھا۔ نہیں جان، حقیقتاً آج تمہاری آنکھیں کھلی نہیں بلکہ بند ہوئی ہیں، جب ہی تم اچھے اور برے کے فرق کو نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ آج غصہ اور غم تم پر اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ تم عبیرہ کے بارے میں اتنی گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہو۔ کوئی فرق نہیں رہ گیا تم میں اور احمد میں، اس نے بھی عبیرہ کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی، اور تم بھی اسے بے کردار کہہ رہے ہو، عدیل نے بہت ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ عدیل! جان پوری قوت سے چیخا اور عدیل کا گریبان تھام لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ اس نے پوری قوت سے ایک مکہ عدیل کے منہ پر مارا، اور وہ اوندھے منہ زمین پر جا گرا۔ گارڈن میں کھڑے لڑکے جلدی سے آگے بڑھے، کچھ نے جان کو پکڑا اور کچھ نے عدیل کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ چھوڑو مجھے تم لوگ، میں اسے جان سے مار دوں گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، جان بری طرح گھڑا رہا تھا۔ تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا جان، اپنے دوست پہ؟ سب ختم کر دیا تم نے، سب کچھ۔ آج میں تم سے اپنے دوست ہونے کا حق چھینتا ہوں، ختم ہو گئی تمہاری اور میری دوستی۔ تم بہت پچھتاؤ گے اس پر جو تم نے کیا، تم بہت پچھتاؤ گے۔ عدیل رو پڑا تھا۔ جان نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا۔ جان ویراج چوہان نہ تو کبھی پچھتایا ہے اور نہ کبھی پچھتائے گا۔
تم جیسے بہت سے آئے اور گئے، میری زندگی پر نہ تو فرق پڑا ہے اور نہ ہی پڑے گا، جان نے بہت غصیلے لہجے میں کہا اور پلٹ کر لڑکوں کو ایک طرف دھکیلتا اپنی کار کی جانب بڑھ گیا، جبکہ عدیل بے بس نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ نیکسٹ سین۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ جیسے ہی پیپر دے کر اپنی کار میں آ کر بیٹھا، کسی نے کوئی بھاری چیز اس کے سر پر ماری اور اس کا دماغ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو زنجیروں میں جکڑا پایا اور فرش پر کسی کے قدموں میں پڑا ہوا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ مسٹر مہرا تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ مجھے تم سے سوال پوچھنا پڑے گا کہ استانی صاحبہ کہاں ہیں، مسٹر مہرا نے طنز سے بھرپور لہجے میں کہا۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ خیر، اب شرافت سے بتا دو کہ وہ کہاں ہے اور سنیتا کو اس نے کہاں چھپایا ہے، انہوں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے فون پر بھی آپ سے کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے، تو میں کیسے بتاؤں، جان نے ان زنجیروں میں کسمساتے ہوئے کہا۔ اچھا، حیرت کی بات ہے، تم تو مسیحا تھے اس کے اور وہ تمہیں ہی چونا لگا گئی، انہوں نے بہت زور سے کہہ لگایا۔ آپ بہت ہی بیہودہ ہیں مسٹر مہرا، جان کو غصہ آ گیا۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ ابیرہ کہاں ہے، سیدھی طرح بتا دو ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ اپنی شکل بھی پہچان نہیں پاؤ گے، ان کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ مجھے آپ کی کسی دھمکی سے ڈر نہیں لگے گا اب، کیونکہ جس کی زندگی ختم کرنے کی آپ نے مجھے دھمکی دی تھی وہ اب محفوظ جگہ ہے اور اپنی زندگی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، جان نے بہت اطمینان سے کہا۔ لے جاؤ اس خبیث کو اور اتنا مارو کہ اس کی زبان خود بخود چلنے لگے، لے جاؤ اسے میری نظروں کے سامنے سے، وہ بری طرح دھاڑے اور ان کے آدمی سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ 2 گھنٹے مسلسل اس پر ڈنڈے اور ہوکیاں برساتے رہے۔ اس کے جسم کی کوئی بھی ہڈی اب سلامت نہ رہی تھی، مگر اب بھی اس کے لب خاموش تھے، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ بہت ڈھیٹ انسان ہے، موت کو گلے لگا لے گا مگر اس لڑکی کا پتہ نہیں بتائے گا، محبت ہے کہ جنون، مسٹر مہرا نے اس کے بال مٹھیوں میں لیا اور پھر پوری قوت سے اس کا سر زمین پر دے مارا۔ وہ اب مکمل طور پر دنیا و معافیہ سے بے خبر ہو گیا تھا۔ لے جاؤ اسے اور پھینک دو کسی سڑک پر، جو سانسیں بچی ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی، انہوں نے حد درجہ نفرت سے کہا اور مہرا کے آدمی جان کو گھسیٹتے گئے۔ جان کا پورا وجود خون میں ڈوبا ہوا تھا۔